सैयदा फातिमा तो ज़हरा एक नूर है, हजरत उमामा दूसरा नूर है। मालूम यह हुआ मौला कायनात मौला अली भी ज़ुन्नूरैन हैं। शिया ही अहले सुन्नत हैं। अब शिया सुन्नी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सफ़ा नंबर 339 पे ये लिखता है ज़ुन्नूरैन भी आप ही हैं, यानी मौला अली शेर खुदा ही ज़ुन्नूरैन है। आगे लिखता है अहले सुन्नत वल जमात उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहते हैं। शिया खुद लिख रहा है, ये कहता है कि ज़ुन्नूरैन तो मौला अली शेर खुदा हैं, सुन्नियों ने उस्मान गनी को कहना शुरू कर दिया है। तो वो तो एहतजाज कर रहे हैं, वो तो सरापा एहतजाज हैं, वो तो बक बक कर रहे हैं, आप किसकी बोली बोल रहे हैं? तो हमने भी हम्दुलिल्लाह ताला दोनों पहलू आपके सामने रख दिए हैं कि अइम्मा इस्लाम पूरी उम्मत मुसलमा शरकन गरबन सलफन खलफन सारे ज़ुन्नूरैन से मुराद उस्मान गनी को लेते हैं, और रवाफिज़ ये चीख रहे हैं कि ज़ुन्नूरैन मौला अली को कहो। शाह जी आपने और आपके हमन वाला हम प्याला किस तरफ जा रहे हैं ये खुद फैसला कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन हज़रात, मुसलमानों के तीसरे खलीफा बरहक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपका बड़ा ही मुबारक और मशहूर मारूफ लक़ब है ज़ुन्नूरैन। बिहम्दिल्लाहि ताला 14 सदियों से सल्फ़न खलफ़न उम्मत मुसलमा का कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा या कोई नौजवान, मर्द हो या औरत, आलिम हो या जाहिल, जब भी लफ्ज़ ज़ुन्नूरैन बोला जाता है उन सब को मालूम होता है कि ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब मुबारक है, और ज़हन अव्वलीन तौर पर उन्हीं की जानिब जाता है। लेकिन कुछ लोग अहले बैत अतहार रदियल्लाहु तआला अन्हुम की मोहब्बत की चादर ओढ़ कर मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु के इश्क और मोहब्बत और ग़ुलामी का पटा गले में डालकर बज़ाहिर मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे अली बनकर वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की जो अज़मतें, रिफ़तें, मंज़लतें, मरातिब और आपके मकामात हैं उन पर राहज़नी करते हैं। इसी सिलसिले में फितना हवेलिया के साहबजादे अब्दुल माजिद शाह का एक क्लिप नज़र से गुज़रा, जिसके अंदर वो ताजदार हलाता मौला मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये कहते हुए सुनाई दिए कि ज़ुन्नूरैन हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। हजरत मौला कायनात मौला अली भी ज़ुन्नूरैन हैं। वो किस तरह? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने मौला कायनात मौला अली को वसीयत के तौर पर फरमाया कि मेरी जो बहन है ज़ैनब, उनकी बेटी है उमामा, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी उस भांजी को अपने निकाह में ले आना। तो ये भांजी है हजरत फातिमा ज़हरा की, निवासी है रसूलुल्लाह की, ये भी बेटी है रसूलुल्लाह की। तो एक मौला कायनात मौला अली के निकाह में सैयदा फातिमा ज़हरा बराह रास्त रसूलुल्लाह की बेटी है और दूसरी बराह रास्त रसूलुल्लाह की निवासी है। और फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ये इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर की औलाद में सारे नूर हैं, तो हजरत उमामा नूर क्यों नहीं है? सैयदा फातिमा ज़हरा एक नूर है, हजरत उमामा दूसरा नूर है। मालूम यह हुआ मौला कायनात मौला अली भी ज़ुन्नूरैन हैं। मसला यह है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान वराल वरा हैं। आपके मकाम, आपके मरातिब, आपकी रिफ़तें, आपकी मंज़लतें, आपको जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शानें मिली हैं वो वराउल वरा हैं, उनका हम पूरी तरह हक़ भी नहीं अदा कर सकते। और जो उन शानों को नहीं मानता वो बंदा ईमान की हलावत से आशना नहीं हुआ। उनकी शानें बहुत हैं, लेकिन मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु इस बात के मोहताज कतअन नहीं है कि उनकी शान बयान करने के लिए, उनके अलक़ाब बयान करने के लिए वो अलक़ाब खींच कर उधर लगाए जाएं जो अलक़ाब किसी और के हैं, जो सहाबा के हैं या किसी और ज़ात के हैं, वो अलक़ाब मौला अली पे लगाए जाएं तब भी मौला अली की शान बयान होती है, वरना माअज़ल्लाह उनकी शान बयान नहीं होती। ऐसा नहीं है। उनको अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेपनाह बेशुमार शानें बयान की गई हैं, और उम्मत मुसलमान ने अल्हम्दुलिल्लाह खुले सीने से उनको कबूल किया और उनको बयान करते हैं और उम्मत तक आगे पहुँचती चली जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक बात है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ुन्नूरैन होने की, तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये उनके साथ इतना ख़ास हो चुका है, इतना लाजिम हो चुका है और उनके बारे में इतना मशहूर मारूफ हो चुका है
اور اہل سنت کا شعار بن چکا ہے کہ اہل سنت جب بھی ذوالنورین بولتے ہیں مراد حضرت سیدنا عثمان غنی ہوتے ہیں، اور اس کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو میں وہی دوں گا جو عبد الماجد شاہ نے خود دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذوالنورین ہونے کے حوالے سے ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ روایت لائے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور یہ جلد نمبر 41 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی زوجتہ ابنتی فلذلک سماہ اللہ عند الملائکۃ ذی النور، میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کی جماعت کے اندر اس کا نام اور اس کا لقب ذو النور رکھ دیا۔ فرشتوں کی جماعت میں وہ ذو النور ہے۔ وَسَمَّاهُ فِي الْجِنَانِ ذَو النُّورَيْنِ، اور جنتوں کے اندر حضرت عثمان غنی کا لقب یا نام ذو النورین مشہور ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر کی جو ہے اس کی جلد نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 47 ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي زَوَّجْتُهُ ابْنَتَيَّ، کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی 2 بیٹیوں سے کیا ہے، یک بعد دیگر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور آگے بیان فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ اللَّهُ عِندَ الْمَلَائِكَةِ ذَو النُّورِ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاں ان کا نام ذو النور رکھا ہے۔ کن کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَسَمَّاهُ فِي الْجِنَانِ ذَو النُّورَيْنِ، اور جنان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذو النورین رکھا ہے۔ تو جناب والا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ خود عبد الماجد شاہ نے پڑھا ہے، یعنی ان کے ہم مسلم ہے، اور یہ تاریخ مدینہ دمشق میں بھی موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جمع الجوامع کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے، تو سرکار کے فرمانے سے لے کے آج تک انہی کو اہل اسلام، اہل حق، اہل سنت کہتے آ رہے ہیں۔ اور خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سلسلہ میں الشریعہ کے اندر امام آجری نے صفحہ نمبر 737 پر، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر، اور اسی طرح امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد نمبر 39 اور صفحہ نمبر 47 پر، اور امام ابن اسیر نے اسد الغابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 599 پر، اور الاصابہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 پر، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ نمبر 261 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش مزاج بیٹھے ہوئے تھے، بڑی خوش طبعی فرما رہے تھے، مزاح فرما رہے تھے۔ تو اسی انداز میں ہم نے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خاص دوستوں کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ میرے سارے ہی دوست ہیں۔ تو ہم نے عرض کی حضور کوئی خاص دوست جو آپ کے ہوں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ کے جتنے بھی غلام ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، یہ سارے میرے دوست ہیں۔ تو ہم نے پھر پوچھا کہ حضور صدیق اکبر کے بارے میں بتائیے، فاروق اعظم کے بارے میں بتائیے۔ تو وہ مولا علی شیر خدا اپنے خیالات کا اظہار کرتے گئے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدثنا عن عثمان بن عفان، ہمیں عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا علی کے جملے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں ذالک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذو النورین، یہ وہ ذات ہے جس کو مالائے اعلیٰ میں ذو النورین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود جس ذات کو ذو النورین کہہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو جناب والا آپ کیوں اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں؟ کیوں اہل سنت کے منہج کو چھوڑ کے ایک نئی چیز بنانا چاہتے ہیں اور روافظ کی بولی بولنا چاہتے ہیں، جبکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جن کے ذریعے امت کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کا بہت بڑا حصہ پہنچا، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان بھی موجود ہے۔ اور دیکھیں معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر، تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر کی جو ہے اس کی جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 51 پر، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 551 پر، اور تاریخ الخلفاء کی صفحہ نمبر 260 پر
یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما سمیہ عثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے لأنہ لا یعلم احد اغلق بابہ علی ابنتی نبی للہ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ واحد ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے گھر نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے اور انما کے ذریعے بیان کیا، اور آپ کو پتہ ہوگا علماء سمجھتے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وصف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، حصر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو یہ امت کا تسلسل ہے، سرکار نے بھی یہ فرمایا، مولا علی نے بھی فرمایا، اور مولا علی کے شاگرد اور خاص مرید حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، چوتھے نمبر پر اشریہ کے اندر صفحہ نمبر 581 پر شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، امام لالکائی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 پر، اور امام ابو نعیم کی معرفت الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر، اور امام باہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 116 پر، اور تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر کی جو ہے اس کی جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 51 پر، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء جو ہے اس کے صفحہ نمبر 260 پر یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن الکوفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حسین بن علی الجوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس واسطے لم یجمع بین ابنتی نبی الا عثمان، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ ان کی انفرادی شان ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے کہ ان کو یکے بعد دیگرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا عقد نصیب ہوا۔ اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آپ دیکھیں نا، حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے صحیح، کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو صحیح روایات سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا لقب ہے، یہ ان کا خاص وصف ہے۔ پھر امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی کے امام ہیں، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ روایت ہے نا جو مولا علی شیر خدائی جس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ایک ایک کر کے میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، حتیٰ کہ کوئی بھی پیچھے نہ بچتی، سبھی یک کے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا اگر میری اتنی بیٹیاں ہوتی۔ یہ مولا علی خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ شرح مذاہب اہل سنتی صفحہ نمبر 118 ہے، آپ لکھتے ہیں تفرد عثمان بن عفان بہذہ الفضیلہ، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت میں متفرد ہے، منفرد ہے، مخصوص ہیں، یہ صرف انہی کی شان ہے۔ اور مزید آگے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے بھی کسی نبی کی 2 صاحبزادیوں سے شادی نہیں کی، یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ مزید آگے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ذُو النُّورَيْن، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ کسی اور بندے کو حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی اور شخصیت، کسی اور ذات کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ نہیں میسر آیا، تو یہ شان اکیلے ان کی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَشْرَكْهُ فِيهَا أَحَدٌ، اس وصف میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں، یہ منفرد ہیں، ان کا اس وصف میں، اس مقام میں، اس رتبے میں اور اس لقب میں، اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایک بھی شریک نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابرین تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے، لیکن آج یہ سغرے کبرے ملا کے کس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، اور جب ہم بولیں گے تو یہ کہیں گے دیکھو یہ ناسبیت، ان کو تو مولا علی سے محبت نہیں ہے۔ اور بھائی ہمیں مولا علی سے آپ سے کروڑ ہا درجہ زیادہ محبت ہے بحمد اللہ تعالی، الحمدللہ،
لیکن ہم مولا علی کی محبت کو ان صغر و کبروں کا محتاج نہیں سمجھتے. ان کی شان میں جو آیات طیبات آئی ہیں، جو احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جو صحابہ کے اقوال ہیں، جو امت کے جذبات ہیں، جو امت کے ارشادات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ عدد و شمار سے زیادہ ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے تم ادھر ادھر کی مار کے اور روافظ کی روش اپناتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے القاب کو چھین کر ادھر لگاؤ گے تو ہی محبت پکی ہوگی، تو ہی حق ادا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر دیکھیں شاہ صاحب نے کہا جی چونکہ حضرت عثمان غنی کے عقد میں 2 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا گیا. تو یہ وصف مولا علی کو بھی شامل ہے، حاصل ہے. کس طرح کہ ایک تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں آئیں، اور آپ کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا نے سیدہ امامہ جو سرکار کی نواسی ہیں اور سرکار کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، تو وہ بھی نور ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا موقف ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سیدہ فاطمہ ایک نور اور سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دوسری نور. تو مولا علی کو بھی 2 نور نصیب ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بھی ذو النورین ہوئے. تو میں نے کہا یہ صغر کبرے ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کی یہ سوچ، آپ کا یہ استدلال، آپ کا یہ اصول مان لیا جائے کہ آپ کی نسل پاک سے جو پاکیزہ خاتون کسی شخصیت کو عقد میں نصیب ہو جائیں گی تو وہ صاحب نور اور ذو النور یا ذو النورین کہلائے گا، تو پھر بات اتنے پہ نہیں رکے گی. پھر تو اس پاکیزہ خاندان کی جتنی پاکیزہ شہزادیاں صاحبزادیاں ہیں اور جن جن شہزادوں کے ساتھ وہ بیاہی گئیں، ان کا عقد ہوا، وہ سارے ذو النور ہوں گے، وہ سارے ذو النور کہلائیں گے. پھر یہ حضرت مولا علی شیر خدا پہ بات نہیں رکے گی. اور پھر یہی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مولا علی شہید ہو گئے تو ان کا نکاح آگے حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. تو اب کیا ان کو کبھی انہوں نے ذو النور کہا ہے؟ تو کم از کم ان کو ذو النور تو کہا کرے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، بڑی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نکاح حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو کبھی انہوں نے ان کو ذو النور کہا ہے؟ نہیں کہتے. اور اب دیکھیں پھر ان کو کہنا پڑے گا کہ جہاں جہاں اس پاک خاندان کی کوئی صاحبزادی نکاح میں گئی، بیاہی گئی، شادی ہوئی، اس بندے کو آگے، اس شخصیت کو آگے ذو النور کہنا پڑے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم آئیں. سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو کم از کم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النور تو کہا کرے. اور یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتے ہی رہنا ہے تو جناب بات رکے گی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. تو اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں، ایسی چیزوں کی حاجت نہیں ہے. اور اس سے روافض راضی ہوتے ہیں. دیکھیں القاب جو ہوتے ہیں وہ کسی خاص وصف کی بنیاد پر، کسی خاص خوبی کی بنیاد پر، یا کسی خاص موقع پر، یا کسی خاص شان کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. تو وہ لقب اگرچہ معنی کے اعتبار سے عدم اشتراک کو مستلزم نہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ لقب کسی ذات کے ساتھ اتنا مشہور ہو جائے، اتنا معروف ہو جائے کہ جب بھی وہ لقب بولا جائے ڈائریکٹ اسی ذات کی طرف ہی اشارہ ہو اور وہی ذات ذہن میں آئے، تو اس میں چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. صدیق اکبر کہا جائے تو اپنے بیگانے چھوٹے بڑے عالم جاہل سب جانتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے. فاروق اعظم کہا جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمر پاک کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ذو النورین کہا جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ عثمان غنی کی بات ہو رہی ہے. اور جب شیر خدا کہا جائے، اسد اللہ الغالب کہا جائے، مولا مشکل کشا کہا جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. تو اب اگر کہا جائے کہ نہیں معنی میں منحصر نہیں ہے، یہ کسی ایک پر پکا نہیں ہو جاتا، فلاں فلاں بنیاد پر فلاں پر بھی بولا جا سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی لقب، کوئی بھی وصف، کوئی بھی شان اس طرح خاص نہیں رہے گی، یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی، عام ہو جائے گی ہر چیز. مثال کے طور پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے دلیر تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑی بصالت والے تھے، بڑی جرت والے تھے، بڑی بہادری والے تھے. الحمدللہ ان کی قوت، بصالت، ان کی بہادری، ان کی جنگی مہارت کون مسلمان نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں. لیکن کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد الرسول نہیں ہے؟ جو صحابہ جنگیں لڑتے رہے، مجاہدین کی طرح اپنا کردار پیش کرتے رہے، وہ سارے جو اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، وہ اسد اللہ نہیں ہے؟ وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں ہے اور سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، سب سے زیادہ مارکے کیے ہیں،
پھر وہ اسد اللہ نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے شیر نہیں ہوں گے؟ اور وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شام میں بیٹھ کر روم کو ناکوں چنے چبوائے، جتنے بھی یہودی نصرانی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان کا نطقہ بند کیا، ان کو مارا اور ان کو نیست و نابود کیا، تو کیا وہ حضرت امیر معاویہ بھی اسد اللہ نہ ہوئے؟ پھر یہ لقب خاص نہیں رہے گا، یہ عام ہو جائے گا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کو مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے، تو سرکار نے صرف مولا علی کو مولا نہیں کہا، کئی صحابہ ایک فہرست پیش کی جا سکتی ہے کہ کن کن کو سرکار نے مولا کہا ہے، تو پھر سب کے ساتھ مولا کیوں نہیں لگاتے؟ سیدنا صدیق اکبر کو مولا کہا کرو، حضرت زید کو مولا کہا کرو، اور کتنے ہی صحابہ ہیں سب کو مولا کہا کرو، لیکن نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ کہ یہ لفظ مولا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا بولا گیا، اب جب سرکار کے غلاموں کے اندر لفظ مولا بولا جائے تو پہلی مرتبہ ذہن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ جناب پھر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ القاب خاص نہیں رہیں گے، عام ہو جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ایک لقب ہے حضرت سیدنا امام علی مقام شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس لقب کو دیکھا جائے کہ وہ مظلوماً شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، تو اب وہ سید الشہداء ہیں، تو جو حضرت امام حسین سے زیادہ رتبہ رکھتے ہیں وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ زیادہ تر لقب نہیں بولا جاتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا شہید کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو یہ سارے یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو ان کو سید الشہداء کے لقب سے نہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، مولا مشکل کشا، تاجدار حل عطا، اسد اللہ الغالب، ایسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی وہ سوچ دیکھ لی جائے نہیں چونکہ ادھر وہ پایا جا رہا ہے تو ادھر بھی یہ پایا جا رہا ہے، تو یہ سگرے کبرے ملا کے بنایا جائے تو پھر سارے ہی صحابہ سید الشہداء ہیں۔ جو صحابی جامع شہادت نوش کرتا ہے ہمارے نزدیک تو پھر وہ سارے ہی سید الشہداء ہیں، تو اس میں امام حسین کی کیا تخصیص رہے گی؟ یہ آپ کے اصول سے، آپ کے بنائے ہوئے قانون سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ۔ پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں رافضی کہہ دیتے ہو، ہمیں شیعہ کہہ دیتے ہو، اور تم کہتے ہو یہ رافضیوں کی چال ہے۔ یہ دیکھیں روافض کی کتابیں ہیں، روافض چیخ رہے ہیں کہ سنیوں نے ظلم کیا ہے، کہ یہ لقب تھا حضرت علی کا ذو النورین، انہوں نے اٹھا کے عثمان غنی کا لگا دیا ہے۔ تو جو صدیوں سے رافضی چیخ رہے تھے نا کہ یہ مولا علی کا لقب ہے، سنیوں نے چھین کے عثمان غنی پہ لگایا ہے، آج ویسی بولی تو تم بول رہے ہو۔ مثال کے طور پر پہلا حوالہ ملاحظہ کیجئے، روافض کے بہت بڑے قاضی اور شیخ ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی، جس کا سن وفات 449 ہجری ہے، اس نے اپنی کتاب التعجب کے صفحہ نمبر 101 اور 102 پہ لکھا ہے، کہتا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں اور مولا علی شیر خدا کو ذو النورین نہیں کہتے۔ کہتا بڑے تعجب کی بات ہے، ادھر کہنا چاہیے، یہ عثمان غنی کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے فَهُوَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِنْ عُثْمَانَ أَنْ يَكُونَ ذَا النُّورَيْنِ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہنے سے زیادہ حقدار مولا علی ہیں، مولا علی کو ذو النورین کہو۔ تو جو بات آج آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں نا، روافض صدیوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان غنی کو نہ کہو، مولا علی کو کہو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر شیعوں کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے امام، بہت بڑے قاضی اور بہت بڑے محقق جن کا نام ہے ابو القاسم علی بن سعد الدین طاؤس، جس کا سن وفات 664 ہجری ہے، اس نے بڑے غصے کے ساتھ اہل سنت کو جھنجھوڑا ہے کہ تم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نہ ذو النورین کہتے ہو نہ ذو النور کہتے ہو، کہ یہ دنیاوی فاسد اغراض میں سے ہے۔ جو لوگ مولا علی کو ذو النورین نہیں کہتے، عثمان غنی کو کہتے ہیں، یہ دنیا کی غرض اور بری غرض میں لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی سوء اغراض دنیا ہے۔ تو جناب وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، وہ تو اہل سنت کی مذمت اس بنیاد پہ کر رہے تھے، اور آپ نے آج وہی بولی بول دی۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، ہماری بات صحیح ہو گئی، جبکہ ہماری 15 صدیاں بڑی پڑی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم آپ کو رافضی کہیں، رافضیوں کی بی ٹیم کہیں، رافضیوں کی روش پہ چلنے والا کہیں، تو آپ چیختے ہیں، سیخ پا ہوتے ہیں اور وویلا کرتے ہیں، دیکھو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں محب علی ہونے کی وجہ سے سزا دے رہے ہیں۔ تو آپ بولی ان کی بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر روافض کے عمدۃ الفقہاء والمتکلمین ابو صلاح تقی بن نجم حلبی نے، جس کا سن وفات 446 ہجری ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا ہے۔ اب اس نے واضح لکھا ہے، وہ کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے،
اب سنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے وہ عثمان غنی کو کہہ رہے ہیں تو یہ تو مولا علی کا بغض رکھتے ہیں معاذ اللہ. تو جو بولی آپ نے بول دیا نا وہ بول چکے ہیں. چوتھے نمبر پر انہی شیعوں کے ابن شہر آشوب جس کا سن وفات 588 ہجری ہے, اس نے مولا علی کے القاب لکھے ہیں مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پر, اور القاب لکھتے لکھتے اسماء لکھتے لکھتے کہتا ہے وَذُو النُّورَيْن, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے جو القاب اور اسماء ہیں ان میں ایک ذو النورین ہے. تو یہ شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہنا چھوڑو, مولا علی کو کہنا شروع کرو, اور یہ آپ بھی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو جناب کیوں آپ کو یہ مصیبت لاحق ہوئی ہے, کیوں آپ کو اتنے تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں, کیوں آپ روافظ کی بولی بول رہے ہیں اور منہج اہل سنت کے اعتدال سے آپ انحراف کیوں کر رہے ہیں. 5ویں نمبر پر جو بڑا ہی زریلا شیعہ ہے اور جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے ذرا بھر بھی تردد محسوس نہیں کرتا, ڈاکٹر تیجانی سماوی, اس نے کتاب لکھی اشیعہ ہم اہل سنہ, اس کا ترجمہ چھپا ہے پاکستان سے, نام ہے شیعہ ہی اہل سنت ہیں, شیعہ ہی اہل سنت ہیں. اب شیعہ سنی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 339 پہ یہ لکھتا ہے ذو النورین بھی آپ ہی ہیں, یعنی مولا علی شیر خدا ہی ذو النورین ہیں. آگے لکھتا ہے اہل سنت والجماعت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں. شیعہ خود لکھ رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ ذو النورین تو مولا علی شیر خدا ہیں, سنیوں نے عثمان غنی کو کہنا شروع کر دیا ہے. وہ تو احتجاج کر رہے ہیں, وہ تو سراپا احتجاج ہیں, وہ تو بک بک کر رہے ہیں, آپ کس کی بولی بول رہے ہیں. تو ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ائمہ اسلام پوری امت مسلمہ شرقاً غرباً سلفاً خلفاً سارے ذو النورین سے مراد عثمان غنی کو لیتے ہیں, اور روافظ یہ چیخ رہے ہیں کہ ذو النورین مولا علی کو کہو. شاہ جی آپ نے اور آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ کس طرف جا رہے ہیں یہ خود فیصلہ کر لیں. اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ لقب اگرچہ معنی کے اعتبار سے عدم اشتراک کو مستلزم نہیں, لیکن اگر ہر لقب کو صغر کبرے ملا کر ادھر سے ادھر کرنے لگ جائیں گے تو پھر کسی کا بھی لقب باقی نہیں رہے گا, خاص نہیں رہے گا, وہ عام ہو جائے گا اور پھر صغر کبرے ملا کر کسی نہ کسی پر فٹ کر دیا جائے گا. تو یہ خرابی آپ کے اصول اور قانون کی وجہ سے لازم آ رہی ہے, اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صغروں کبروں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.